अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम नाइट एडिशन में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, पाकिस्तानी सियासत की मौजूदा घड़ी में घड़ी की सियासत अरूज पर है। घड़ी पाकिस्तान में किसने कितने में बेची, किसने कितने में ख़रीदी और फिर वह दुबई में कहाँ पहुँची, ये बयानात जारी किए जा रहे हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंसेस इस पर हो रही है और लम्हे लम्हे की अपडेट पर सबकी नज़रें हैं। सियासी मुफाहमत को तो जैसे एक डेडलॉक लग चुका है और इस हवाले से कोई ख़बर नहीं। अगर कोई ख़बर है तो इसका बड़ी बेताबी से इंतज़ार है और वो है कि नया आर्मी चीफ कौन होगा। आसिफ अली ज़रदारी ने तमाम 3 स्टार जनरल्स को कहा है कि तमाम 3 स्टार जनरल्स इक्वल हैं। आर्मी चीफ की तकर्री सरासर वज़ीर आज़म का इख्तियार है। ऐसे में सदर मुमलिकत और वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार की भी इस हवाले से मीटिंग हुई है, जिसके बाद सदर पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी ने एक बयान जारी किया है कि आर्मी चीफ के नाम की जो भी उनके पास समरी आएगी उसे कानून के मुताबिक आगे ऐसे ही चलाया जाएगा। तो नाज़रीन, यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि एक सियासी रिफ्ट में खदशात यहाँ तक पहुँच चुके हैं कि सदर को भी ये सब कुछ क्लियर करना पड़ रहा है। साबिक वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी ने भी कहा है कि आर्मी चीफ की समरी पर सदर पाकिस्तान के दस्तखत में इमरान खान की मर्जी भी शामिल है। इससे पहले इमरान खान खुद को आर्मी चीफ की तकर्री से मुकम्मल तौर पर यह कहकर अलग कर चुके हैं कि अब उनका आर्मी चीफ की तकर्री से कोई ताल्लुक नहीं, बल्कि उनके बयानिए में अमेरिका के लिए भी हमने एक बड़ी तब्दीली देखी। इमरान खान अब जिस मौके पर कायम है वो ये है कि नवाज शरीफ आर्मी चीफ की तकर्री के बाद उनसे फेवर्स लेना चाहते हैं, अपनी मर्ज़ी का आर्मी चीफ इसीलिए तैनात करना चाहते हैं। आज लॉन्ग मार्च से खिताब में क्या कहा इमरान खान ने, ज़रा देखिए। ये जो नवाज शरीफ बैठा हुआ है वहां, क्या उसको ये राइट होना चाहिए कि इलेक्शन कब करवाया जाए? क्या उसको ये हक मिलना चाहिए कि आर्मी चीफ किसको बनना चाहिए? ये जो उसे चाहता है पंजाब पुलिस का आईजी की तरह बनाना, वो बन नहीं सकता। आर्मी चीफ से मैं आज आपको कह रहा हूं, ये कहेगा कि पहले तो इमरान खान को किसी ना किसी तरह फारग करो ताकि वो इलेक्शन ना लड़े, उसके बाद इसने कहना मेरे सारे करप्शन केस खत्म करो। वज़ीराबाद के कातिलाना हमले में ज़ख्मी इमरान खान लॉन्ग मार्च में दोबारा शामिल होने का ऐलान वो कल करने जा रहे हैं। कि कब लॉन्ग मार्च पिंडी पहुंचेगा इसकी डेट वो कल अनाउंस करने जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि कल डॉक्टर से मीटिंग के बाद वो हतमी डेट देंगे, ऐलान करेंगे कि कब पिंडी में लॉन्ग मार्च को वो ज्वाइन करेंगे। नाज़रीन, लॉन्ग मार्च का अवलीन मुतालबा अर्ली और फिल फॉर इलेक्शन की तारीख लेना है और इस पर हुकूमत के साथ साथ मुल्की इस्टेब्लिशमेंट के साथ भी कई बार मुज़ाकरात नाकाम हो चुके हैं। ऐसे डेडलॉक में इस्टेब्लिशमेंट के नए सेटअप से बहुत सी उम्मीदें वाबस्ता कर ली गई है कि इस डेडलॉक का ब्रेक थ्रू सिर्फ और सिर्फ उसी सूरत मुमकिन है और लॉन्ग मार्च को रोका जा सकता है। वैसे अगर लॉन्ग मार्च के बयानिए में से अमरीकी साजिश को निकाल दिया जाए तो ज़ाहिर है पीछे तो कुछ नहीं बचता। ऐसे में लोकल हैंडलर्स को भी क्लीन चिट मिल जाए तो बयानिए के पल्ले तो कुछ नहीं बचता। और ये एक हकीकत है कि अमरीका और इस्टेब्लिशमेंट पर तनकीद पर एक हमें ब्रेक लगी हुई नज़र आती है। इसी में बात करने के लिए नाज़रीन मुझे ज्वाइन कर रहे हैं साबिक स्पीकर कौमी असम्बली तहरीक इंसाफ के रहनुमा असद कैसर साहब। असद कैसर साहब, इस वक्त हम देख रहे हैं कि सियासत जो है वो एक घड़ी के गिर्द घूम रही है। तोशाखाना से जो घड़ी ली, घड़ी कितने में बेची, अरबों रुपए उसकी कीमत थी। आपको क्या लगता है कि उधर से आप लोगों का फोकस हमें लगता है नए आर्मी चीफ की तैनाती पर, मौजूदा हुकूमत का फोकस लगता है कि इमरान खान को किसी ना किसी तरीके से ना हम किसी ना किसी केस में फंसाएं। अब वो घड़ी का ही मामला लग रहा है, लेकिन हमने देखा कि 3-4 दिन पहले इमरान खान साहब इस चीज़ से भी पीछे हट गए कि आर्मी चीफ की तैनाती से मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन आज फिर वो इन्होंने एक बात कर दी कि नवाज शरीफ एक ऐसे आर्मी चीफ को लेकर आएंगे जो नवाज शरीफ की बात माने और सबसे पहले नवाज शरीफ ये कहेगा कि इमरान खान को निकालो, किसी तरीके से उसको फारिग करो। तो ये आर्मी चीफ की तैनाती को मतनाज़े बनाने वाली बात नहीं है कि अभी तैनाती तकर्री हुई नहीं है, उससे पहले आप ये अज्यूम कर लें और एक बहुत बड़ा आप किसी पर चार्ज लगा दें कि वो मेरिट के मुताबिक नहीं चलेगा और बात मानेगा तो सिर्फ नवाज शरीफ की मानेगा। ये क्यों इस मामले को इतना मतनाज़े बना रहे हैं आप लोग? नहीं, एक तो ये कि हमारा तो इसके ऊपर बिल्कुल क्लियर स्टांस है और इसमें ये जो हमारा मौक़िफ़ है इसके आर्मी चीफ के हवाले से कि ये इसमें हमें कोई किसी के ऊपर न कोई इतराज़ है न कोई हमारा फेवरेट है। जो सीनियर तरीन आदमी हो सकता है, मेरिट के ऊपर हो सकता है, तो वो मतलब हमें इसके ऊपर हमारे इस पे कोई कंसर्न नहीं है, जो भी जनरल आता है। लेकिन आप लोग ये क्यों तासुर दे रहे हैं कि नया आर्मी चीफ जो है वो नवाज शरीफ के मुताबिक चलेंगे या नवाज शरीफ उनको अपनी मर्जी के मुताबिक चलाएंगे? ये तासुर देकर आप इस अहम ओहदे को, इस एक अहम सीट को क्यों इतना कंट्रोवर्शियल हम लोग बना रहे हैं? नहीं, असल में ये हमारा इसके ऊपर तो बिल्कुल क्लियर मौक़िफ़ है
کہ نواز شریف ہمیشہ جو ہے نا کوشش کر رہا ہے کہ اپنا جج بھی وہ اپنا چاہتا ہے, اپنے کا چیئرمین کو بھی اپنا, اور پولیس کا آئی جی بھی وہ اپنا چاہتا ہے. وہ چاہتا ہو کہ اس کو اس سے کام نہیں ہے کہ جو میرٹ پہ پورا ہوتا ہو. جو نواز شریف کا جو ایک ہسٹری رہی ہے وہ یہی رہی ہے کہ وہ ہر ایک پوزیشن جو ہے نا اپنے خاص آدمی کو چاہتا ہے. تو یہ تو ہم پر جو ہے نا کیٹیگریکلی ہمارے اس کے اوپر ایک وہ ہے خاص ہے جو ہم سمجھتے ہیں کہ وہ اس کا رویہ یہی ہے, اس کا کردار یہی ہے. لیکن اس کی اسپیسیفک جو آرمی چیف کے حوالے سے ہم بالکل کلیئر ہے کہ ہمیں اس کے اوپر کوئی ایشو نہیں ہے. جو بھی آرمی چیف آئے, جس نے بھی آنا ہے, ہمیں اس کے اوپر جو ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے. وہ باقی میرٹ کے اوپر ہو اور جو سینیارٹی اس کو دیکھا جائے. باقی ہمارے لیے کوئی فیورٹ نہیں ہے. شکوک شبہات کو ختم کرے نا کہ وہ کوئی بھی آ جائے گا, وہ عمران خان کے خلاف ہوگا, نواز شریف کے ساتھ ہوگا, نواز شریف کو اس کے ساتھ مل کے عمران خان کو فارغ کر دے گا. پھر یہ جو آپ لوگوں کے کنسرن ہے, اس کو ایک ڈر کہہ لیں, اس کو ایک خوف کہہ لیں, پھر اس کو اپنے اندر سے آپ لوگوں کو نکالنا ہوگا. اصل میں ہم یہ کہتے ہیں کہ نواز شریف کا تو ہمیشہ یہ خیال رہا ہے. آپ دیکھیں اس نے جو اسلام آباد میں آئی جی رکھا ہے, اس کے خود کیا ریکارڈ ہے, جو اس کو آپ کو پتہ ہے کہ اس کے خلاف جو ہے نا مختلف کیسز اس کے خلاف بنی ہوئی ہیں. تو وہ اس قسم اس کی یہ ضروری نہیں ہے کہ ہم صرف اس کی نیت کی بات کر رہے ہیں کہ ان کا ہمیشہ جو ہے نا اس قسم کا کردار رہا ہے. اور ایک آج تو آرمی چیف کو آئی جی پنجاب کے ساتھ ملا لیا کہ آرمی چیف کو آئی جی پنجاب کی طرح چلانا چاہتے ہیں. بڑا فرق ہے. میں یہی سوچتے ہیں نا, میں آپ کو بتاؤں نا کہ ایک آدمی جو کنوکٹڈ ہے, جو کہ مفرور ہے اس وقت, مطلب جو پورے اس کو دھوکہ دیا ہوا ہے پورے سسٹم کو, اور ایک جو اس کی کمٹمنٹ اس کے بھائی جو پرائم منسٹر ہے, جو اس نے لکھ کے دیا ہے, کمٹ کیا ہے کہ وہ جو ہے نا علاج کر کے واپس آئے گا, ابھی نہیں آ رہا. مطلب وہ اس کا ایک سیاست کا ایک اور طریقہ ہے, ایک اور سوچ ہے. ہم تو ہمیشہ بلیو کرتے ہیں میرٹ کے اوپر, اور ہمارا خیال یہ ہے کہ جو بھی آئیں جس بھی پوزیشن پہ ہو وہ بس جو سرٹن کرائیٹیریا پورا کرتے ہو, میرٹ کے اوپر ہو. ہمیں کسی انڈیویجول سے تعلق نہیں ہے کہ اس کی لائکس اینڈ ڈس لائک کوئی نہیں ہے. تو اب میرٹ کا پیمانہ آپ لوگوں کے نزدیک صرف سینیورٹی ہے یا کچھ اور بھی ہے؟ میرٹ کو آپ کیسے آپ اس کو کیٹیگرائز کرتے ہیں؟ آپ کے نزدیک میرٹ کی ڈیفینیشن ہے کیا؟ دیکھیے میرٹ وہی ہے جو آرمی کے اپنی پروسیجرز ہیں, جو ان کی جو اپنی رولز ہیں, جو رولز کی مطلب میں تو آرمی کی رولز کو اور اس کو قانون کو اتنے نہیں جانتا, مجھے نہیں پتا, لیکن جو بھی اس کا قانون اور جو رولز ہیں, جو پروسیجرز ہے, اکارڈنگ ٹو پروسیجر جو ہے نا وہ چیزیں ہونی چاہیے. لیکن آج زرداری صاحب نے بھی کہا کہ 3 اسٹار جنرل سارے ایکول ہیں, سب برابر ہیں. تو ظاہر ہے یہاں تک کوئی پہنچتا ہے ان میں صلاحیت بھی ہوتی ہے, اسی لیے وہ اتنے عام عہدے تک پہنچتے ہیں. تو وہ کہتے ہیں سب ایکول ہے, تو اس لیے اس کو متنازع نہ بنایا جائے تو بہتر ہے. تو ہم نے تو اپنا سٹانس بالکل کلیئر کر دیا ہے. ہماری میٹنگ بھی ہوئی, اس پہ بھی ہم نے ایک کلیئر ڈیسیجن لیا ہے کہ ہم آرمی چیف کے حوالے سے اپنا کسی کو نہ سپورٹ کریں گے نہ کسی مخالفت کریں گے. جو میرٹ کے اوپر آتا ہے بس وہ حکومت کا کام ہے کہ اس کو جو ہے نا وہ اس کو اپوائنٹ کرے. وزیر اعظم کا اختیار ہے, آج کل اتحادیوں سے مشاورت چل رہی ہے, وزیر اعظم کا اختیار ہے, شہباز شریف کا اختیار ہے. میں تو کہتا ہوں کہ ڈیفینیٹلی قانون میں ہے کہ وزیر اعظم ہی اختیار رکھتا ہے نا, لیکن اس جو پروسیجر کا طریقہ کار ہے اور جو ضروری ہے کہ جو اس کی پروسیجر ہے اس کو اڈاپٹ کیا جائے, تو ڈیفینیٹلی وزیر اعظم ہی کرتا ہے, کوئی اور تو نہیں کرے گا. بالکل صحیح. کیا آج عمران خان صاحب نے یہ بھی کہا کہ آرمی چیف سے ملاقاتیں بھی ہوئی, عارف علوی صاحب کی, آپ کے اور لوگ بھی یہ بات کرتے ہیں کہ ظاہرہ رابطے تو رہتے ہیں, مذاکرات کے دروازے کبھی بند نہیں ہوئے ہوتے, لیکن مذاکرات کی پیرالل ہمیں ناکامی کا اعتراف بھی آپ لوگوں کی طرف سے سننے کو ملتا ہے. آخر ایسے کون سے پوائنٹس ہیں, ایسی کیا وجوہات ہے کہ بیک ڈور مذاکرات اور پس پردہ ملاقاتوں کے نتیجے بھی منفی ہیں, کوئی پازیٹیو رزلٹ سامنے نہیں آ رہا ہے؟ آپ کی خواہشات ایسی کون سی ہیں جو پوری نہیں ہو رہی ہیں؟ دیکھیے ہم تو بہت سمپل, ہماری تو خواہشات ایسی نہیں ہیں. ہم تو کہتے ہیں کہ اس وقت یہ ملک ڈیفالٹ کی طرف جا رہا ہے. ملک میں جو ہے نا ان کا بڑا دعویٰ تھا کہ ہم ملک کو جو ہے نا اکنامک اسٹیبلٹی دیں گے, ہم گورننس بہتر کریں گے, ہم جو اس وقت جو مہنگائی ہے اس کو کنٹرول کریں گے. وہ اس سے ہوا نہیں, مزید بدتر ہو گیا, اور ملک جو ہے نا اللہ نہ کرے ملک جو ہے نا ڈیفالٹ ہو گیا. تو یہ مطلب ہم سب اس کے متاثرین ہوں گے, ہم کسی بھی صورت میں نہیں چاہتے.
ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت حکومت جو ہے نا ایک لوڑی لنگڑی حکومت ہے. یہ جس طرح 84 MNS کے جو نمائندہ لیڈر ہے وہ پرائم منسٹر بنا ہوا ہے اور 156 والا جو ہے نا باہر گھوم پھر رہا ہے, تو کس قسم کی جمہوریت ہے یہ ممکن ہے؟ یہ ان کے پاس نہ آپ کو نہیں لگتا کہ جیسے جتنے الیکشنز لیٹ ہو رہے ہیں, دیر ہو رہی ہے, یہ حکومت اور ایکسپوز ہو رہی ہے جس کا الٹیمیٹلی فائدہ عمران خان کو ہی ہوگا, تو اتنی اتاولے کیوں ہیں پھر بھی تحریک انصاف والے کے الیکشنز ہو جائیں؟ جیسے ظاہر ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ اور ایکسپوز ہوں تو پھر 3-4 مہینے بعد ہی اگر اپنے ٹائم پر بھی الیکشنز ہو جاتے ہیں تو کیا فرق پڑ جائے گا اسد کیسر صاحب, جس کے لیے آپ لوگ لانگ مارچ بھی کر رہے ہیں اور پھر ایک ہی بات کرتے ہیں کہ آرمی چیف سے بھی ہمارا ایک ہی مطالبہ ہے کہ صاف شفاف اور جلد انتخابات. 3-4 مہینے بعد اگر اپنے ٹائم پر آئینی مدت پر انتخابات ہوتے ہیں آئینی وقت کے مطابق تو کیا حرج ہے اس میں؟ دیکھیے ہمیں آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, ہمیں پولیٹیکل نقصان نہیں ہے, ملک کو نقصان ہے. جس طرح یعنی اگر جتنے ٹائم یہ گزارتے ہیں تو یہ تو ایکسپوز ہوتے جائیں گے, اور میں تو یہ کہتا ہوں کہ مسلم لیگ تو ویسی بھی تقریباً پارے ہو گئی ہے, اور اگر مزید یہ وقت گزاریں گے تو مکمل طور پر پارے ہو جائے گی اور ان کی جو ہے نا نام و نشان نہیں رہے گا. ان کی اپنی پولیٹیکل جو ہے نا اس کے اپنے بھی مفاد میں کہ جلدی الیکشن ہو, لیکن ہم تو سمجھتے ہیں کہ ملک کا بیڑا غرق ہو رہا ہے, ڈیسیجن نہیں ہو رہے ہیں, چوچو کا مربع ہے, 13 پارٹیاں ہیں, فیصلے نہیں ہو رہے ہیں, اور پھر جو ہے نا ان کے پاس اختیار بھی بہت تقسیم کیا ہوا ہے. اور آپ لوگوں کو تو پتہ ہونا چاہیے, اتحادی حکومت تو آپ لوگوں نے بھی چلائی ہے, اختیارات آپ کو پتہ ہے, اتحادیوں کو تو پھر ساتھ لے کے چلنا پڑتا ہے نا, اتحادیوں کی نہیں مانیں گے وہ تو نکل جائیں گے, آپ لوگوں سے بہتر کون بتائے گا؟ آدھے ان کے بڑا فرق ہے, ہم 156 تھے, ہمیں بہت تھوڑی تعداد ضرورت تھی, اور یہ تو 84 کا ہے, میں نے 84 اور پھر جو ہے اس کی تقریباً تعداد تھوڑا فرق ہے. لیکن کیا پرابلم کیا ہے بھائی؟ اس وقت ایشو بنا ہوا ہے ملک میں جو ہے نا کوئی چیز اپنے دائرہ کار میں کام نہیں کر رہی ہے, ملک کی اکانومی بیٹھ رہی ہے, ملک نہیں سنبھالا جا رہا, تو عوام سے آپ جو ہے نا ریفریشمنٹ ڈیٹ لے لیں. یہ عوام کا اختیار ہے نا کہ وہ دیکھ لے کہ کون کیا کر رہا ہے. ہم تو کہتے ہیں, ہم تو یہ نہیں کہتے کہ آپ ہمیں حکومت دیں, ہم تو کہتے ہیں کہ آپ عوام کے پاس جائیں, عوام جو ڈیسیجن کرے اسی کو ہم رسپیکٹ دیں گے. ان کو اختیار دیا, ان کو ووٹ دیا تو وہی حکومت کرے, ہمیں دیا تو ہم, تاکہ ایک مضبوط فیصلے ہو سکے, مضبوط حکومت آ سکے, اور اس کرائسس سے نکلنے کے لیے ایک مستند انتظام ہو سکے. 2 ہفتے رہ گئے نئے آرمی چیف کی تعیناتی پر, رفتہ بڑا سلو اور سست روی کا شکار ہے آپ لوگوں کا لانگ مارچ. تقریباً 2 ہفتے اور لگ ہی جائیں گے. بہرحال کل اعلان کرنا ہے عمران خان صاحب نے پنڈی پہنچنے کا. نئے آرمی چیف سے بھی آپ لوگوں کا یہی مطالبہ ہوگا, جلد اور صاف شفاف الیکشن؟ ہمارا حکومت سے مطالبہ ہے, اور حکومت سے مطالبہ ہے کہ عمران خان کہتے ہیں کہ ہم نے بات ہی ان سے کرنی ہے جن کے پاس اختیارات ہیں. آپ کہہ رہے ہیں حکومت سے مطالبہ ہے, وہ تو حکومت سے کوئی بات کرنا ہی نہیں چاہتے ہیں, وہ سارے مطالبے بھی اسٹیبلشمنٹ سے کر رہے ہیں, کیونکہ جن کہتے ہیں کہ جن کے پاس اختیار ہے ہم تو انہی سے بات کریں گے نا. بالکل, یہ سارے سب کو حکومت کہتے ہیں نا, یہ سارے جو ہے نا حکومت کے زمرے میں آتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ جو بھی جس کے پاس پاور ہے, جو بھی ہے, وہ پارلیمنٹ میں بیٹھے ہیں, پارلیمنٹ سے باہر ہے, اسٹیبلشمنٹ ہے, جو ہے, ہم سب سے کہتے ہیں اس ملک پہ رحم کرو اور فوری الیکشن کرواؤ, تاکہ فریش مینڈیٹ آ جائے, عوام اپنا مینڈیٹ دے کے ایسی حکومت لے کے آئیں جو کہ اس ملک کو صحیح سمت میں لے کے جائے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ اس حکومت کے پاس بھی مکمل اختیارات نہیں ہیں؟ آج عمران خان صاحب نے بھی کہا کہ جب تک مکمل اختیارات نہیں ملیں گے میں وزیر اعظم نہیں بنوں گا. مکمل اختیارات کیا صرف فوج کے پاس ہے, وہاں سے حکومت چلتی ہے, آپ لوگوں کی بھی وہاں سے چلائی گئی, اس کا یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے, یا کوئی یہ میں اپنے پاس سے نہیں کہہ رہی, یہ عمران خان صاحب خود کہہ چکے ہیں کہ میرے پاس تو اختیارات ہی نہیں تھے. اگر ایک قانون بھی پاس کروانا ہوتا تو ہمیں اسٹیبلشمنٹ کی ایجنسیوں کی منتیں کرنی پڑتی تھی کہ نون لیگ کو لے کر آؤ, پیپلز پارٹی کو لے کر آؤ, تو اختیارات ان کے پاس ہیں. تو کیا آپ لوگ کوئی ایسا قانون لے کر آئیں گے, کوئی ترمیم کریں گے کہ ساری پارلیمنٹ, اب ہمیں تو یہی پتہ ہے کہ پارلیمنٹ سپریم ادارہ ہے, اختیارات پارلیمنٹ کے پاس ہیں, لیکن زبانی کلامی اختیارات اگر کسی اور کے پاس ہے تو کیسے آپ لوگ اپنے ہاتھ میں لیں گے پھر؟ نہیں, پرابلم یہ نہیں ہے. پرابلم یہ ہے کہ کمزور حکومتیں آتی ہیں, الائنسز ہوتی ہے, الائنسز میں کمپرومائزز ہوتی ہیں, آپ کے لیے مشکل ہوتا ہے, تھوڑی آگے پیچھے کرے تو آپ سے ایک گروپ آگے جاتا ہے. ہم چاہتے ہیں ٹو طالب میجارٹی آئیں پوری مینڈیٹ کے ساتھ, تاکہ ہم جو سمجھتے ہیں ہمارا منشور جو ہے کہ ہم نے کس طرح جو ہے نا رول آف لا
کو قائم رکھنا ہے, ہم نے کس طرح جو ہے نا جوڈیشل ریفارمز کرنے ہیں, ہم نے کیسے جو ہے نا اپنے ایجوکیشن سسٹم بنانا ہے, اور اس کے لیے ضروری ہے کہ ہمارے پاس ایک فل مینڈیٹ ہو, اور اگر کہیں کنسٹیٹیوشن میں بھی کوئی امینڈمنٹ کرنی پڑے ہمارے پاس کوئی یہی مسئلہ ہے. باقی ہمارے پاس صرف 2/3 میجارٹی چاہیے, پھر ہم ہر صورت میں اس کے رسپانسبل ہوں گے کہ ہم جو ہے نا ایک اپنے منشور کے مطابق, جو ہمارے پارٹی کا منشور ہے کہ انصاف کا نظام ہو, احتساب سر عام ہو, اور قانون کی حکمرانی ہو, اور میرٹ کی پالیسی ہو, تو اس کو جو ہے نا وہ تب ہوگا جب ہمارے پاس جو 2/3 میجارٹی ہوگی. جہاں قانون میں سکم ہے اس کو ختم کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اچھی لیجسلیشن کریں. بہت بہت شکریہ تحریک انصاف کے رہنما اسپیکر قومی اسمبلی اسد قیصر صاحب میرے ساتھ ہیں. مجھے بریک لینی ہے ناظرین, واپس آتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما ماہر قانون سردار لطیف کھوسہ صاحب مجھے جوائن کریں. السلام علیکم, بہت بہت شکریہ کھوسہ صاحب آپ کا. کھوسہ صاحب, خواجہ آصف نے بھی یہ بات کی اور یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ لوگ آرمی ایکٹ میں ترمیم لانا چاہتے ہیں. ذرا اس کو ڈیفائن کیجئے گا کہ کس طرح کی ترمیم لانا چاہتے ہیں, کیسی قانون سازی آپ کرنا چاہ رہے ہیں؟ نہیں, کوئی بھی قانون سازی, کوئی ترمیم نہیں ہونے جا رہی. وہ جو چیف جسٹس آصف کھوسہ صاحب کی سربراہی میں جو فیصلہ ہوا تھا اس کی روشنی میں قانون سازی کی گئی, اور پی ٹی آئی ہی کی وہ قانون لایا گیا تھا جس میں سپریم کورٹ نے یہ قرار دیا تھا کہ ایکسٹینشن جب باجوہ صاحب کی پرپوز کی تھی محترم عمران خان صاحب پرائم منسٹر آف پاکستان نے, اور ایک نوٹیفیکیشن پریزیڈنٹ الوی صاحب کی طرف سے جاری ہوا تھا, اسے سپریم کورٹ نے کہا کہ اسے کالعدم قرار دیا اور کہا کہ جو آرمی ایکٹ 1952 ہے اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ کسی کی ایکسٹینشن کی جا سکتی ہے آرمی چیف کی, اور اس کے لیے جب تک قانون نہ ہو تب تک نہیں ہو سکتا ہے. تو وہ پھر انہوں نے دوبارہ ایک آرڈیننس کیا, اس کے آرڈر کیا, نوٹیفیکیشن کیا, وہ بھی سپریم کورٹ نے کالعدم قرار دیا, اور بالآخر سپریم کورٹ نے 6 ماہ کی جو ہے محترم باجوہ صاحب کو لیکن ابھی کہہ رہے ہیں کچھ ورڈز کو ان آؤٹ کر رہے ہیں, ریلیز اور ریٹیل ورڈز ایڈ کر رہے ہیں ایک خاص تعیناتی کے لیے. کچھ پروسیجرز تھوڑے سے گھمبیر ہو رہے ہیں جن کو ایزی کرنے کے لیے آپ لوگ ترمیم کرنا چاہتے ہیں آرمی ایکٹ میں. نہیں, میرا نہیں خیال اس ترمیم کی کوئی ضرورت ہے. یہ لیگل ایک خیال تصور یہ ضرور آیا تھا کیونکہ اصولی طور پر یہ طے ہوا ہے کہ سینئر موسٹ جو آرمی کے جنرل صاحب ہیں, لیفٹیننٹ جنرل 3 اسٹار یا 4 اسٹار, ان کو بنایا جائے آرمی چیف. تو یہ ایک اصولی بات میں سمجھتا ہوں بہت خوش آئند ہے کہ اس سے وہ جو ہے ایک اس پر اصولی فیصلہ ہو چکا ہے. زرداری صاحب کو بھی آپ لوگوں کو بھی اعتماد میں لے لیا, بات چیت ہو گئی کہ اس ٹائم جو موسٹ سینئر لیفٹیننٹ 3 اسٹار جنرل ہیں ان کو ہی آرمی چیف بنانے جا رہے ہیں آپ لوگ. دیکھیں, اصول حق بھی انہی کا بنتا ہے, اور اصول بھی میں سمجھتا ہوں یہ ایک منطق پر مبنی ہے. اور سوال صرف یہ ہے کہ ایک سینئر 19 کو ریٹائر ہو رہے ہیں, دوسرے سینئر 27 نومبر کو ریٹائر ہو رہے ہیں, اور باجوہ صاحب 29 وہ جنرل عاصم منیر صاحب ہے جو 27 نومبر کو ریٹائرڈ ہو رہے ہیں, وہ جنرل عاصم منیر صاحب ہے. جی بالکل. دیکھیں ہماری نظر میں تو سبھی جو ماشاءاللہ میں پوچھ رہی ہوں کہ انہی ایک شخصیت کے لیے ریٹیل اور اس لفظ کی جو ہے وہ آپ لوگ چینجنگ کرنا چاہ رہے ہیں. نہیں, اس کی تو ضرورت ہی نہیں ہے. اگر دیکھیں 27 سے پہلے نوٹیفیکیشن ہو جاتا ہے اور امکان ہے کہ ہفتے کے اندر ہی یہ ہو جائے گا نوٹیفیکیشن, تو اس میں تو پھر کوئی ایسی ممانعت نہیں ہے اور نہ کسی ifs and buts کی ضرورت ہے. وہ تو ایک 3 سال کے لیے 27 کو اگر جنرل عاصم منیر صاحب کی ریٹائرمنٹ ہے, 29 کو باجوہ صاحب کی ہے, تو ایک آرمی چیف کی موجودگی میں دوسرے کا نوٹیفیکیشن جاری ہو سکتا ہے.
دیکھیں پہلے بھی 3 ماہ پہلے ہوا تھا. ایک جو وہ ہوتا ہے ڈیزگنیٹڈ ہوتا ہے وہ چارج تو اسی تاریخ سے لے گا جس تاریخ سے وہ ریٹائر ہوں گے, لیکن جب آپ کسی کو نامینیٹ کر دیتے ہیں تو پھر جو ہے اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے, کوئی ایسی ابہام نہیں ہے. تو ویسے تو یہ پہلے ہفتے میں ہو جانا چاہیے تھا نومبر کے, اور اس سے پہلے آپ کو پتہ ہے 3 ماہ پہلے ہوا تھا جو پچھلا ہوا تھا. اگرچہ باجوہ صاحب کی ایکسٹینشن کا معاملہ تو آخری کھٹائی تک پڑ گیا تھا, لیکن باجوہ صاحب کی جو پہلی اپوائنٹمنٹ نامینیشن تھی آپ کو یاد ہوگا کہ وہ بہت پہلے کر دی گئی تھی, تو اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. وہی تو بات ہے, تو پھر اگر سینیورٹی کے معاملے پر ہی کرنا ہے آپ لوگوں نے, آپ لوگوں کا بھی یہی خیال ہے, نون لیگ کا بھی خیال ہے, تو پھر نومبر کے پہلے ہفتے میں ہو جانا چاہیے تھا, کیوں نہیں ہوا پھر؟ بس وہ باوجود کچھ پرائم منسٹر صاحب کی مصروفیات ایسی رہیں, کیونکہ یہ پرائم منسٹر کا پریروگیٹو ہے. پھر ڈیفنس سیکرٹری صاحب چھٹی پر رہے, تو یہ ظاہر ہے کہ جو ادارہ ہے وہ تجویز کرتا ہے اور وہ پھر ڈیفنس سیکرٹری کے تھرو جو ہے وہ ڈیفنس منسٹر کے پاس آتا ہے اور پھر وزیر اعظم کے پاس وہ جاتا ہے. تو یہ ایک رولز آف بزنس میں جو طریقہ متعین ہے اس کے پروسیجر میں کچھ تاخیر کا باعث بنا ہے, ادروائز کوئی ایسی بات نہیں ہے. تو آپ کی باتیں یہ بتا رہی ہیں کہ سینیورٹی کے لحاظ سے جنرل عاصم منیر ہی ہمارے اگلے نئے آرمی چیف ہوں گے. دیکھیں کوئی مذائقہ نہیں ہے, اگر ساحر بھی بن جاتے ہیں تو وہ بھی یقین کیجئے گا بہت ہی زیادہ کمپیٹنٹ ہیں, اور منیر صاحب تو جو ہے وہ حافظ قرآن بھی ہیں اور ماشاءاللہ بہت زیادہ ISI کے وہ DG بھی رہے ہیں, اور ان کا جو تجربہ ہے وہ اس تمام چیز کا احاطہ رکھتے ہوئے میں سمجھتا ہوں وہ بہترین آپ کے جو ہے سربراہ ہوں گے افواج پاکستان کے. اور میں سچی بات ہے میں اس کو متنازع میں سمجھتا ہوں کہ بنانا ہی نہیں چاہیے اس چیز کو. ہمارے ادارے کی تکریم اور تعظیم اسی چیز کی متقاضی ہے, دنیا کی بہترین فوجوں میں سے ہے. ہم تو 79 سے جو ہے ایک جنگ کی کیفیت میں ہے. ہم نے پہلے جو ہے قربانیاں دی, پھر 9/11 کے بعد جتنا 80,000 لوگوں کی قربانیاں دی, پھر آپ دیکھیں کہ جو ہے ضرب عذب میں کتنی قربانیاں دی گئیں, پھر اس کے بعد آج تک اب پھر ایک ناسور کی طرح سر اٹھایا ہے. تو ہمیں جو ہے میں نہیں سمجھتا کہ ہماری کسی انداز میں بھی عسکری قیادت عمران خان صاحب بھی کہتے ہیں کہ ہمارا اس سے اب کوئی تعلق نہیں ہے, بس یہ ہے کہ میرٹ پر ہونا چاہیے. لیکن ساتھ ساتھ وہ ایک چیز پر بھی بڑا زور دے رہے ہیں کہ نواز شریف کی یہ کوشش ہے کہ ایسے آرمی چیف کو لگایا جائے جو نواز شریف کی بات مانے, اور سب سے پہلا حکم نواز شریف نے یہی دینا کہ کسی طریقے سے عمران خان کو فارغ کرو. مجھے یہ بتائیں کہ محترم نواز شریف صاحب نے پہلے جن کو آرمی چیف بنایا تھا 5 مرتبہ ان کو بنایا گیا تھا, تو مجھے بتائیں کہ انہوں نے کیا کس انداز سے. دیکھیں آرمی چیف جب بھی کوئی بنا دیا جاتا ہے تو پھر اس کا وہ کسی کسی پارٹی کا فریق نہیں ہوتا ہے, وہ ایک ملک کا جو ہے عسکری قیادت کرتا ہے اور اس کے مطمع نظر بالکل ایک مختلف ہوتا ہے. میں سمجھتا ہوں آرمی چیف جو نئے آئیں گے ان کا پہلا یہی ہوگا, مشن یہی ہوگا کہ افواج پاکستان کی عزت اور وقار کو اتنا زیادہ بڑھایا جائے, کیونکہ یہ فاصلہ جو عوام اور عسکری قیادت کا بالکل نہیں ہونا چاہیے, کیونکہ عسکری قیادت یا افواج پاکستان وہ عوام کے طاقت پر ہی آگے بڑھتی ہیں, اور تبھی فتوحات ہوتی ہیں, اور تبھی وہ کلا کے بعد آپ کو لگتا ہے کچھ تھم جائے گی. بالکل آپ دیکھیں یہ سٹارم جو ہے سارا انشاءاللہ تھم جائے گا. اور چونکہ محترم عمران خان صاحب کا بھی یہ ہے کہ میرٹ پر ہو, تو ظاہر ہے سینیورٹی سے بڑا میرٹ کیا ہو سکتا ہے. اگر سپریم کورٹ کا چیف جسٹس طے ہو چکا ہے یہ اس کا الجہاد کیس سے کہ جی سینئر موسٹ جو ہوگا وہ سپریم کورٹ کا چیف جسٹس ہوگا, اسی طرح اگر ہمارے ہاں بھی یہ روایت بن جاتی ہے, اگرچہ یہ لازم نہیں ہے پرائم منسٹر پر, شاید سن لیں یہ لازم نہیں ہے پرائم منسٹر پر, وہ 5 نام جو سینئر والے آتے ہیں ان میں سے کسی کو وہ تعینات کر سکتے ہیں, اس لیے کہ سبھی ایک جیسے ماشاءاللہ ماہر ہوتے ہیں ہمارے. لیکن ہم نے اگر یہ سینئر موسٹ بنتے ہیں تو اس پر نہ کسی کا متنازع ہوگی نہ بات, نہ اس پر کسی کو انگلی اٹھانے کا کوئی مواز اور جواز ہوگا. کھوسا صاحب, یہ جو عمران خان کی گھڑی کے پیچھے پڑ گئی ہے حکومت,
کیا یہ درست رویہ ہے؟ یہ ظاہر کرتا ہے کہ عمران خان کے خلاف کرپشن کا کچھ مل نہیں رہا تو گھڑی کو ہی پکڑ لو. یہ ٹھیک ہے اس پر سیاست؟ نہیں میں تو کہتا ہوں کہ یہ قانون اب اتنی آ گئی ہے, اس کو قانون بدلنا پڑے گا. یہ ریاست کی ملکیت تھی اور ریاستی کے پاس رہنا چاہیے یہ جب تک اس میں ہے, وزیر اعظم ہو, صدر ہو, کوئی بھی ہو. لیکن ایک بات تو ہے ہمارے آئین میں آرٹیکل 25 ہے کہ سبھی کے ساتھ برابری کا سلوک ہو. بدلتے نہیں ہے سر, ابھی تو سب لوگ اب بھی انجوائے کر رہے ہوں گے تو پھر دیکھیں عمران خان صاحب کو بھی پھر نیب کا کیس فیس کرنا چاہیے. اگر آصف علی زرداری فیس کر رہا ہے, اگر یوسف رضا گیلانی کو فیس کر رہا ہے, اگر جو ہے محترم نواز شریف صاحب فیس کر رہے ہیں, تو پھر کیا عمران خان کوئی مقدس آسمانی صحیح وہ تو نہیں ہے. پھر ان کے خلاف بھی وہ بنتا ہے, کیونکہ ان کے خلاف تو الیکشن کمیشن نے ایک فیصلہ بھی دے کر ان کو جو ہے سبکدوش کر دیا, اپنی قومی اسمبلی کی سیٹ سے بھی سبکدوش کر دیا, جبکہ باقی کسی اور صدر یا وزیر اعظم کے پاس یہ نہیں ہے. مگر اصولی طور پر ہاں میں اس چیز کے بالکل حق میں ہوں کہ یہ جو ہے ایک قانون سازی ہونی چاہیے, اور آگے ہی آپ نے اتنی دے دی ہے کہ انشاءاللہ قانون سازی ہوگی اور یہ ختم ہو جائے گا ونس اینڈ فار آل. کیونکہ اگر آپ اس کا کچا چٹھا شروع سے نکالے تو آپ کو نظر آئے گا کہ سبھی نے ماشاءاللہ کسی نے اس میں جو ہے ہم نے تو پھر 50% کر دیا نا, 50% دیں, سب نے دھوئے, ایسا ہی ہے. بہت شکریہ. پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما ماہر قانون سابق گورنر پنجاب سردار لطیف کھوسہ صاحب میرے ساتھ ہیں. مجھے بریک لینی ہے, واپس آتے ایک وقفے کے بعد. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ناظرین, جوائے لینڈ ایک کم بجٹ اور نئی کاسٹ پر مبنی ایک منفرد موضوع پر بنائی گئی ایک پنجابی فلم ہے. مگر ایک دلچسپ بات یہ ہے کہ اس کے پروڈیوسرز کی جو لسٹ ہے یہ بڑی لمبی ہے. 10-12 افراد نے مل کر اس فلم کو پروڈیوس کیا ہے, جس میں پاکستانی پروڈیوسر سے لے کر امریکی نژاد انڈین ملالہ یوسفزئی کے ایگزیکٹو پروڈیوسر ہونے سے لے کر کیتھرین برنسٹ اور ہالی ووڈ کے مشہور امریکی فلم ڈائریکٹر رامن بہرانی تک کئی بڑے جو افراد ہیں اس کی پروڈکشن میں شامل ہیں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک پنجابی فلم کے پروڈیوسر اتنے بڑے لیول کے کیوں ہیں؟ تو اس کا جواب فلم کے کانٹینٹ یعنی سٹوری میں چھپا ہوا ہے کہ ملک کے صوبائی اور وفاقی سینسر بورڈ نے اس فلم کو پہلے بین کیا, اس پر انکوائری کمیٹیز بنی, پھر ان کی رپورٹ آنے سے پہلے ہی, ابھی انکوائری کمیٹی کی رپورٹ نہیں آئی تھی کہ اس سے پہلے ہی فلم کو سینما گھروں میں چلنے کی اجازت بھی مل گئی. سوشل میڈیا پر بین جوائے لینڈ گزشتہ کئی روز سے ٹرینڈنگ میں ہے. اس فلم کی کہانی پنجاب کے دارالحکومت لاہور کے اندرون شہر کے گرد گھومتی ہے, جہاں ایک سخت طبیعت کا باپ ہے جو ایک پوتے کا خواہش مند ہے, جبکہ بیٹے کو بیوی میں دلچسپی کم اور ایک ساتھی ڈانسر جو کہ خواجہ سرا ہے اس میں دلچسپی زیادہ ہے. لڑکے کی خواجہ سرا میں دوستی کو سٹوری کا ایک مرکزی جو پوائنٹ ہے وہ بنایا گیا ہے, جس کے گرد فلم گھومتی ہے. پاکستان میں آج سے اس فلم کو پنجاب کے علاوہ پاکستان بھر میں چلنے کی اجازت مل گئی ہے, جس پر کچھ حلقوں کا یہ ماننا ہے کہ اس فلم سے پاکستان میں ویسٹرن جو کلچر ہے اس کو پروموٹ کیا جا رہا ہے. صرف یہی نہیں بلکہ ہم جنس پرستی کو عام کرنے کے الزامات تک بھی لگائے جا رہے ہیں. ان لوگوں کا ماننا یہ بھی ہے کہ فلم کے پیچھے صرف طاقتور اور نامور مغربی پروڈیوسرز ہی نہیں بلکہ LGBTQ کو سپورٹ کرنے والی طاقتیں ہیں, اور یہ فلم پاکستان میں کسی طور پر ثقافت کا حصہ نہیں, لہٰذا اسے نہیں چلنا چاہیے. دوسری طرف ہمارا لبرل طبقہ یہ بھی جو وہ بھی فلم کی نمائش کے لیے خاصے مضبوط دلائل رکھتا ہے. ان کا ماننا ہے کہ خواجہ سرا کی زندگی پر بننے والی یہ فلم ہماری ثقافت کا عین حصہ ہے, اور اس پر اعتراضات اٹھانے والا وہ کنزرویٹو اور مذہبی طبقہ ہے جن کو جنس کے کسی بھی معاملے پر اعتراض رہتا ہے, اور اگر ان کے ہر اعتراض کو اہمیت دی گئی تو ملک میں ہر فیصلہ دقیانوسی الجھنوں میں پھنس کر رہ جائے گا. ناظرین, پاکستان میں کوئی پہلا ایشو نہیں ہے جس پر مذہبی اور لبرل طبقہ آمنے سامنے ہے, بلکہ چند مہینے پہلے بھی ہم نے دیکھا, ہم نے اپنے پروگرام میں بھی ڈسکس کیا, ٹرانسجنڈر بل کو لے کر معاشرہ ایک ڈیوائیڈڈ جو تھا اس کا ایک شکار تھا, ڈیوائیڈ ہو چکا تھا. اپنے اعتراضات اور دلائل پیش کیے جا رہے تھے, لیکن اب متنازع عید کے چاند کی طرح جوائے لینڈ فلم پاکستان بھر میں چل رہی ہے,
لیکن صوبہ پنجاب میں سے اجازت نہیں دی گئی ہے. میں بات کروں گی, مجھے جوائن کر رہے ہیں جماعت اسلامی کے رہنما سینیٹر مشتاق احمد خان صاحب. انہوں نے ٹویٹس بھی کیے ہیں اس حوالے سے. ٹرانسجینڈر ایکٹیویسٹ ہنا بلوچ صاحبہ بھی مجھے جوائن کر رہی ہیں. آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ. سب سے پہلے ہم مشتاق احمد صاحب سے بات کر لیتے ہیں. مشتاق صاحب, جو لبرل طبقہ ہے جو اس فلم کو سپورٹ کر رہا ہے, وہ کہتا ہے کہ اگر آپ لوگوں کی ہر بات ہم مان لیں گے تو ہر چیز کو آپ لوگ جو ہے نا وہ ہمیشہ جو ہے نا وہ اس کو الجھن کا شکار بنا دیں گے, کنٹروورشل بنا دیں گے. تو اگر ٹرانسجینڈر پر ایک فلم بن گئی ہے تو یہ ہمارے کلچر میں ہے, ٹرانسجینڈر اسی سوسائٹی کا حصہ ہیں, اگر اس پر فلم بن بھی گئی ہے تو اس پر اعتراضات کیسے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ. دیکھیں, آپ نے اپنی گفتگو کے اندر اس جوائے لینڈ فلم کی جو تھیم ہے, جو سٹوری ہے, اس کے اوپر بات کی کہ ایک شخص جو اس کا ہیرو ہے, جس کا نام حیدر ہے, وہ اپنی بیوی میں دلچسپی کم لیتا ہے اور ایک خواجہ سرا میں دلچسپی زیادہ لیتا ہے. یہاں آپ نے تھوڑی سی غلطی کی ہے. یہ خواجہ سرا نہیں ہے, یہ ٹرانسجینڈر ہے. دیکھیں, ان اصطلاحات کو سمجھیے اور ان اصطلاحات کے جو مطلب ہے اس کا علم حاصل کیجیے. ایک ہے خنثی, جس کو کہتے ہیں انٹرسیکس. یہ خنثی اور انٹرسیکس وہ لوگ ہوتے ہیں جو برتھ ڈیفیکٹ کے ساتھ پیدا ہوتے ہیں. یہ ہمارے معاشرے میں ہیں, یہ مارجنلائز طبقہ ہے, یہ مظلوم محروم طبقہ ہے, ان کے حقوق کی بات ہونی چاہیے. دوسرا ہے یونک. ہاں, دوسرا ہے یونک. انگریزی میں اس کو یونک کہتے ہیں. کیسٹریٹڈ مین ہوتا ہے, اس کو خواجہ سرا کہتے ہیں اردو میں. اردو میں اس کو خواجہ سرا کہتے ہیں. یہ بھی ہمارے معاشرے میں ہیں اور مغل ہسٹری میں ان کا بہت بڑا رول رہا ہے. تیسرا ہے ٹرانسجینڈر. یہ جو آپ نے کہا کہ ٹرانسجینڈر بھی ہمارے معاشرے کا حصہ ہے, یہ قطعاً ہمارے معاشرے کا حصہ نہیں ہے, یہ ویسٹرن سوسائٹی کا حصہ ہے. ٹرانسجینڈر کا آپ کو ہماری سوسائٹی میں ماضی قریب میں, ماضی بعید میں کوئی پتہ نہیں لگے گا, کوئی تفصیل معلوم نہیں ہوگی. ایون ٹرانسجینڈر لفظ کی ابھی تک ترجمہ ہمارے زبان میں نہیں ہوا ہے. خواجہ سرا ہے یونک کا ترجمہ, انٹرسیکس کا ترجمہ خنثی ہے. ٹرانسجینڈر کا کوئی ترجمہ نہیں ہے. ٹرانسجینڈر کا مطلب ہے وہ مرد یا عورت جو بایولوجیکل ساخت مکمل رکھتا ہے, کمپلیٹ ریپروڈکٹیو سسٹم رکھتا ہے, لیکن اپنی صنف سے جو اس کو ان کی پیدائشی جنس کی وجہ سے الاٹ کیا گیا ہے اس سے مطمئن نہیں ہے اور ایک سائیکولوجیکل ڈس آرڈر یا جینڈر ڈسپوریا کا شکار ہے, اور ہے تو مرد یا عورت لیکن اپنے آپ کو دوسرے مخالف کیٹیگری میں شمار کرتا ہے. یہ ہے ٹرانسجینڈر. یہ بیمار ہیں نفسیاتی طور پر, سائیکولوجیکل ڈس آرڈر, جینڈر ڈسپوریا کا شکار ہے. خود مغربی دنیا نے چند سال تک اس کو بیماری کی فہرست میں رکھا تھا, لیکن جس طرح وہ بے خدا تہذیب ہے اور جس طرح وہ وہی سے آسمانی ہدایت سے مستغنی ہے اور اپنے نفس اور عقل کو انہوں نے اپنا خدا بنا لیا ہے, اس لیے ابھی چند سال ہوئے ہیں کہ انہوں نے اس کو اس بیماری کو بیماریوں کی فہرست سے نکال دیا ہے. تو ٹرانسجینڈر ایکسیپٹیبل ہی نہیں ہے. ٹرانسجینڈر ہمارے معاشرے میں قبول ہی نہیں ہے. اور یہ جو آپ کہتے ہیں کہ لبرل لوگ کہتے ہیں کہ ہر بات ہماری بات نہ مانیں, آپ نے اپنی دستور کے اندر لکھا ہے کہ قرآن و سنت سپریم لا ہوگی. آپ قرآن و سنت کی بات مانیں, آپ اسلام کی بات مانیں, آپ اپنی اس دستور کی بات مانیں. یہ جو ٹرانسجینڈر, یعنی آپ دیکھیں حیدر کا جو لو افیئر ہے وہ سیم سیکس کے ساتھ ہے, ایک مرد کے ساتھ ہے جو ٹرانس ویمن بن گئی ہے, یعنی بایولوجیکلی ہے مرد لیکن اپنے آپ کو عورتوں کی صنف میں شمار کرتی ہے. تو یہ سیم سیکس میرج یا سیم سیکس لو افیئر یا LGBTQ کا ایجنڈا ہے جو اس فلم کے ذریعے سے یہاں پروموٹ کیا جا رہا ہے. اس لیے یہ ایک ثقافتی دہشت گردی ہے. ہنا صاحبہ سے پوچھ لیتے ہیں. جی ہنا, آپ نے بات سنی مشتاق صاحب کی, تو کہتے ہیں ٹرانسجینڈر جو ہے یہ نہ ہمارے معاشرے کا حصہ ہے, یہ نفسیاتی بیماری ہے, یہ اس فلم کا بننا یہ مغرب کے کلچر کو پروموٹ کرنا ہے, ہماری سوسائٹی کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. دیکھیں, السلام علیکم. پہلے تو یہ کہ شکریہ آپ نے مجھے موقع دیا بات کرنے کا. دوسری بات یہ کہ مجھے آپ کو یہ بتانا ہے کہ سینیٹر مشتاق صاحب جو ہیں, مجھے پتہ نہیں تھا کہ یہ شو پر آ رہے ہیں. تو اصل میں جب سے انہوں نے نفرت انگیزی پھیلانا شروع کی ہے, ہمارے 3 خواجہ سراؤں کو قتل کیا جا چکا ہے اور قاتلوں نے کہا ہے کہ ہم جہاد کر رہے ہیں. تو ان کے ہاتھوں پہ تو خواجہ سراؤں کا خون لگا ہوا ہے, ان کے ہاتھ ہمارے خون لگ گئے. خواجہ سرا کو وہ ایکسپٹ کر رہے ہیں, خواجہ
सरा की बात अलग कर रहे हैं, वो कहते हैं ट्रांसजेंडर इसका हिस्सा नहीं है। ये आपको हम बताएंगे ना, ये आपको हम बताएंगे। मैं जिस ख्वाजा सरा घराने में चला हूँ उसकी तारीख 4000 साल पुरानी है, सही है ना। तो ये ख्वाजा सराओं के गुरु बताएंगे आपको, ये आपको हम बताएंगे कि हम कौन है, आप लोग नहीं बताएंगे। दूसरी बात ये कि अगर सेनेटर मुश्ताक साहब को इतना इंटरेस्ट है कि कौन जो है वो, या बाकी लोगों को कि कौन ख्वाजा सरा है, कौन असली है, कौन नकली है, और अगर हम किसी तरह के टेस्ट या प्रोसीजर से गुजरना चाहते हैं, यानी इतना इंटरेस्ट है, तो आप मुझे ये बताएं कि कहाँ लिखा है लाइक 14 से ये जो यूनो फॉर ट्रांसजेंडर, ये जो सारी वेस्टर्न टर्मिनोलॉजीज यूज़ कर रहे हैं, हम तो वो करते ही नहीं है इस्तेमाल। हम तो अपने आप को ख्वाजा सरा कहते हैं। ख्वाजा सरा का लफ्ज़ हमारा अपना इंडिजिनस लफ्ज़ है। दूसरी बात ये कि 1400 साल पहले ऐसे कौन से मैकेनिज्म्स थे जिससे इस बात का तयन किया जा सकता था कि कौन इंटरसेक्स है और कौन ट्रांसजेंडर है, कौन नहीं है। तो ये चीज़ें तो आज की मेडिकल साइंस का काम है। दूसरी बात ये जेंडर डिस्फोरिया जो है कोई बीमारी नहीं है, मेडिकल साइंस और पूरी दुनिया इसको बीमारी तस्लीम नहीं करती। तीसरी बात ये कि सेल्फ परसीव राइट टू सेल्फ परसीव जेंडर आइडेंटिटी इंसानों का बुनियादी हक है, और जेंडर जो है वो आपकी शलवार के अंदर और टांगों के बीच में नहीं होता, सही है। ये इसका तयन आपके जेनिटल्स नहीं करते। और ये जो बात कर रहे हैं ना ख्वाजा सरा औरत की, तो हमारे मुआशरे की एक हकीकत उस मूवी के अंदर दिखाई गई है। उस आप लोगों को भी पता है ये बात कि, और ये एक ओपन सीक्रेट है कि पाकिस्तान के अंदर माशाल्लाह पाकिस्तान के अंदर हर तरह का खुदा माफ़ करे काम होता है। और उसके अलावा जो है क्या कहते हैं, जैसे कि ये तो ख्वाजा सराओं के ऊपर एक नज़ला गिरा हुआ है। इस मूवी के अंदर जिन लोगों ने काम किया उनके अपने स्टेटमेंट्स हैं कि उनके जो मजहबी रुझानात रखने वाले दोस्त हैं उन्होंने मूवियाँ देखी और कहा कि तुम लोगों की मूवी गलत टाइम पर रिलीज़ हुई है। गलत टाइम जो है वो ट्रांसजेंडर प्रोटेक्शन का जो राइट का जो एक्ट है वो इस वक्त जो है वो अंडर रिव्यू है सेनेट के। तो असल में हमें ये लगता है कि इसको एक सियासी मसला बनाया गया है। ख्वाजा सरा कम्युनिटी को ये लगता है इलेक्शन आने से पहले एक मार्जिनलाइज कम्युनिटी को चलती बस के आगे फेंका जा रहा है ताकि अपने बढ़ते हुए सियासी करियर में जिनके पास सिर्फ एक सीट है वो जान जो है ना फूंक सकें और हमारी लाशों पे जो है सियासत करके इलेक्शन लड़ सकें। इनको बताएं कि ये इंटरसेक्स जिनको कहते हैं, ये जिन्हें इंटरसेक्स भी कहते हैं, उन्हें तो हम आप लोगों के शर से नहीं। तो मुझे एक बात का जवाब दे देना, आप कह रहे हैं कि इसका गलत टाइम है जी। और इसको इजाज़त इसलिए मिली कि मौजूदा जो हमारे सियासी लोग हैं वो इलेक्शंस में आप लोगों को यूज़ करना चाहते हैं, आप लोगों के वोट लेने के लिए, इसीलिए आप लोगों को इजाज़त दी गई है। जी नहीं, नफ़रत का देखें, जालिब ने कहा था ना कि ख़तरे में इस्लाम नहीं, सही है ना। ख्वाजा सराओं को वहाँ नौकरियाँ मिलती नहीं हैं। सल्तनत उस्मानिया के ज़माने में वही सल्तनत उस्मानिया जिसके लिए यहाँ से खिलाफत मूवमेंट उठी थी, हम मुग़लों के दरबारों में भी रहे हैं, हम जो है निज़ाम ऑफ हैदराबाद के दरबारों में भी रहे हैं। ट्रांसफोबिया हिजड़ाफोबिया गोरे का लाया हुआ है वेस्टर्न, हम वेस्टर्न नहीं हैं। हमारी तारीख 4000 साल पुरानी है, हिजड़ा कल्चर 4000 साल पुराना है। और कौन असली है, कौन नकली है, कौन ख्वाजा सरा है, कौन नहीं है, ये हम बताएंगे, सेनेटर मुश्ताक नहीं बताएंगे। जी मुश्ताक साहब बहुत शुक्रिया जी। नहीं, मैंने आपकी बात कर ली, आपका बहुत शुक्रिया। ठीक है, बहुत शुक्रिया। सेनेटर मुश्ताक साहब मेरे साथ थे, हिना बलोच ट्रांसजेंडर एक्टिविस्ट, वो मेरी बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।